रहीम मुअज़्ज़ज़ साफ़ी हज़रात इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी वसासत से अपना वक़्फ़ आला हुकूमती हुकाम IG पंजाब, RPO साहब, DPO साहब चकवाल तक पहुँचाना चाहता हूँ ताकि हमारे साथ की जाने वाली ज़्यादती के मुर्तकिब साबिक DSP चौहद हैदर शाह और राजा अजैब SHO थाना सदर उनके खिलाफ थाना सदर चकवाल के खिलाफ इख्तियारात का नाजायज़ और कत्ल के मुल्ज़मान को फ़ायदा पहुँचाने पर उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जा सके और हमें इंसाफ मुहैया किया जा सके। इस तरह करो, ये कापियां साफियां देनी है नहीं जिनी भी दे दे सन नहीं, मैं अगर देनी है पहले दे दो ताकि फिर उस बाद बोल के दे लगे वेडेंट बोल। जनाब आली गुजारिश है कि मैं मौज़ा लखवाल का रहायशी हूँ और थाना सदर चकवाल में दर्ज मुकदमा नंबर 220/19/2021 बजरम 302/34/109 का मुस्तगीस और मुद्दई हूँ। हमारे मुकदमे की तफ्तीश SI हसनैन शाह ने इंतहाई दयानतदारी और ईमानदारी के साथ की थी, जिस पर उन्होंने दौरान तफ्तीश जाए वक़ूअ से तमाम चाहते इकट्ठी की, खोल वगैरह बरामद किए और मुल्ज़मान से वारदात में इस्तेमाल होने वाला असला बरामद किया जो फॉरेंसिक लेबॉरेटरी में मैच हो के आ चुका है, जिसकी रिपोर्ट रिपोर्ट मुस्बत आई, ये जो हमारे पास है और फाइल में लगी हुई है। असल अभी बरामद हुआ तफ्तीश में तमाम मुल्ज़मान को गुनहगार लिखकर चलान एडिशनल सेशन जज मैडम शाजिया जफर राजा की अदालत में भिजवाया, जिस पर 7-8 गवाहान की बयानात कलमबंद हो चुके हैं, चाहतें हो चुकी हैं। मुल्ज़मान फरीक जो कि थाना सदर राजा अजैब के करीबी रिश्तेदार हैं, शुरू से पहले दिन से ही वो उनको सपोर्ट कर रहा है। पहले एक इंक्वायरी DSP सदर सर्कल से करवाई जो अदालत आलिया के हुक्म सार नल एंड वाइड करार दी गई। साजिद गोंदल जो कि DSP चौहद हैदर शाह में तैनात थे, साजिद गोंदल पर हमने तफ्तीश जब उनको मार की तो हमने उन पे अदम एतमाद किया और उनको ये कायदा तौर पे दरख्वास्त दी कि हम आपसे तफ्तीश नहीं कराना चाहते हैं क्योंकि आप राजा अजैब उस टाइम चौहद हैदर शाह में SHO थे और वहाँ पे ही DSP साजिद गोंदल भी तैनात थे, क्योंकि इनके उनके साथ आपस में गहरे तल्लुक थे, शुरू से ही सपोर्ट कर रहा था, हमारे मुकदमे को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे थे। इस वजह से हमने उन पर अदम एतमाद किया कि हम नहीं कराना चाहते। RIB में हमने दरख्वास्त दी कि क्राइम ब्रांच से कि किसी भी आला अफसरान से कराई जाए, हम इनसे नहीं कराना चाहते। कुछ अरसे बाद दोबारा DSP ने हमसे रब्ता किया कि आपके मुकदमे की तफ्तीश दोबारा मेरे पास आ गई है। हमने दोबारा फिर यही मौक़िफ़ बयान किया कि आप पे अदम एतमाद है, हम आपसे नहीं कराना चाहते हैं। उन्होंने अपने नाजायज़ इख्तियारात का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए 4 जनवरी को जिस दिन उनकी ये पोस्टिंग आर्डर है, उनकी पोस्टिंग हो चुकी थी, ट्रांसफ़र उनकी हो चुकी थी, उन्होंने 4 तारीख को ही ये हमारे खिलाफ एक रपट बना दी जो मुल्ज़मान को फ़ायदा पहुंचाने के लिए उन्होंने हमारे खिलाफ ये रपट बना दी। ये जितनी कार्रवाई होती रही, ये अदालत को इसके बारे में कोई इल्म नहीं था कि ये पुलिस ये क्या कर रही है। इस रिपोर्ट की बाबत 31 तारीख को इन्होंने, यह जो 31 गुजरी है, इस तारीख को रात को हमें थाने से फ़ोन आया कि मेन मुल्ज़म जो जेल में बंद है उसकी जमानत लगी हुई है और आपने हाजिर होना है। 4 तारीख को जब वकील साहब की आपस में बहस हुई और मुखालिफ वकील ने इस पे बहस की,
اس پہ جب بحث کی تو میڈم صاحب نے کہا کہ یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ وہ بے گناہ ہیں، کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ ہمارے وکیل صاحب نے بھی کہا کہ میڈم صاحب ادھر کچھ بھی نہیں ہے اس طرح کی بات۔ انہوں نے یہ والی رپورٹ پیش کی جو کہ پولیس مسل نیب کوڈ کے ذریعے سے چوری کی گئی اور اس میں ٹیمپرنگ کی گئی، جو اوپر نمبر لگے ہوئے تھے اس پہ بھی ٹیمپرنگ کی گئی، اور انہوں نے مکمل طور پر مصر میں کم از کم بھی 50-60 پیج جو ہیں ان کی ٹیمپرنگ کی اور پیج اپنی طرف سے نئی ضمنیاں لکھی۔ حالانکہ ان کا چالان جمع ہو چکا تھا، شاتیں ہو چکی تھیں، فرد جرم لگ چکا تھا، یہ فرد جرم سب ملزمان پہ لگا ہوا ہے۔ رپورٹ ہمارے پاس ہے، جو بھی لینا چاہے ان کو مل سکتی ہے۔ فرد جرم بھی لگا ہوا، شاتیں ہو رہی ہیں اور ڈی ایس پی صاحب یہ رپورٹ بنا رہے ہیں۔ اس کا مقصد کیا تھا؟ اس پہ عدالت صاحب نے نوٹس لیا اور ڈی ایس پی کو بھی نوٹس جاری کیے کہ 14 تاریخ آپ ادھر نوٹس جاری کیے کہ عدالت میں حاضر ہوں۔ ہم نے آئی جی پنجاب صاحب کو درخواست دی ہے اس زمرے میں، آر پی او صاحب سے بھی، وزیر اعظم صاحب سے پورٹل پہ بھی درخواست دی ہے، اور ڈی پی او صاحب کو بھی درخواست دی ہے کہ ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے اور ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے۔ ہمارا مقصد آپ کو یہاں بلانا کہ آپ ہماری آواز کو اعلی حکام تک پہنچائیں اور ہمیں انصاف مہیا کیا جائے، کیونکہ جو کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں نیچے جو ان کے کام کاری ہیں وہ ہم جیسے غریب لوگوں کو اندر جانے دیتے نہیں ہیں، نہ ہماری اندر تک آواز پہنچ سکتی ہے۔ اس وجہ سے کیوں مظلوم بندہ باہر دھکے کھا کے واپس آ جاتا ہے، ان کی آواز اعلی حکام تک پہنچائی نہیں جا سکتی ہے۔ ہمارا مقصد آپ کو یہاں پہ بلانا، تکلیف دینا، یہ سر یہی ہے کہ آپ ہماری آواز جو ہے اعلی حکام تک پہنچائیں اور ہمیں انصاف دلائیں۔ راجہ عجائب کے ان کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان کی بیٹی جو ملزم غلام ربانی ہے اس کے چچے کے ساتھ شادی شدہ ہے، چچے کے بیٹے کے ساتھ شادی شدہ ہے۔ پچھلے تقریباً سال ڈیڑھ ہو گیا ہے، میرو میں ایک قتل ہوا تھا، اس کے بھی ویرو والوں کے ساتھ تو اچھے تعلقات ہے۔ افتخار نامی بندہ تھا جس نے قتل کیا تھا۔ راجہ عجائب کی گاڑی ادھر گئی تھی، ذاتی اس کی گاڑی سٹی کار تھی، اس کو ادھر سے لینے گئی تھی۔ جو مدعی پارٹی تھی انہوں نے ڈی پی او صاحب سے درخواست کی تھی، حاضر ہوئے تھے کہ جو ہمارے قتل کا ملزم ہے وہ راجہ عجائب کی گاڑی لے کے آئی ہے ادھر سے۔ وہ جب ان کے پاس ڈی پی او صاحب کے پاس پیش ہوئی ہے، ڈی پی او صاحب نے ان کو فون کیا، آتے نا 3 دن کا ٹائم مانگا تھا کہ 3 دن میں ملزم پیش کروں گا۔ ڈی پی او صاحب نے بولا کہ مجھے 24 گھنٹے کے اندر اندر ملزم چاہیے۔ دوسرے دن ہی اسی ملزم نے عدالت سے عبوری ضمانت کرا لی اور پیش ہو گیا۔ ایک اور بات، راجہ عجائب صاحب کا ایک کو رشتہ دار جو للے کا رہائشی ہے 302 میں کے مقدمے میں تھا، ان کی ماں پاری وہ بری ہوا، ادھر سے راجہ صاحب اس کو ود فیملی ادھر ویرو میں لے آئے۔ محمد رمضان نامی بندہ ہے، اس کا رشتہ دار ہے، گاؤں کا رشتہ دار ہے، لیلا کا ہے، وہ ادھر اب ویرو میں رہائش پذیر ہے، اور جو ملزمان ہیں ان کے ساتھ ہر تاریخ پہ ان کی وساطت سے آتا ہے۔ آخر کار بات یہ ہے کہ راجہ عجائب صاحب کا جو بھی 302 ہو، ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ جو بھی 302 کا مقدمہ ہو اس میں ان کا کردار کیوں پایا جاتا ہے۔ ہمارے یہ مقدمے کو خراب اگر کیا ہے تو راجہ عجائب صاحب نے، ڈی ایس پی ساجد گوندل صاحب نے ملزمان سے بھاری رشوت دے کر، کیونکہ اس طرح تو کام کوئی کرتا نہیں ہے کہ ایک ہی دن میں جس دن ٹرانسفر ہوئی ہے 4 تاریخ کو ڈی ایس پی صاحب کی ٹرانسفر ہوئی ہے، 4 تاریخ کو ہی ان کے ڈرائیور سے ہم نے پوچھا ہے کہ رات کو 7 بجے 4 تاریخ کو رات کو 7 بجے وہ جیل میں گئے ہیں، ادھر سے انہوں نے ملزمان کے بیان لیے ہیں
بیان لے کے 4 تاریخ کا یہ ڈیٹ ڈلی ہوئی ہے، آپ دیکھ لیں کہ 4 تاریخ کو ہی وہ فائنڈنگ رپورٹ لکھ رہے ہیں، جو کہ مقدمے کی تفتیش ایک ایماندار تفتیشی افسر یہ 250-300 پیج پہ کرتا ہے، سارے ثبوت اکٹھے کرتا ہے، اور ایک اعلیٰ اس پہ اوپر جو ہے ایک پیج پہ پورا مقدمہ خراب کر دیتا ہے۔ اس کا کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ یہ مکمل ڈیٹے لگے ہوئے ہیں، رپورٹیں آئی ہوئی ہیں، جس تفتیشی ایماندار افیسر نے یہ اتنا جو عدالت کو ثبوت، ان کے ملزمان کے سب ثبوت اگر عدالت کو دیے ہیں کہ اس بنا پہ میں نے ان بندوں کو گناہگار کیا ہے، اور ایک پیج پہ یہ بندہ ایک ہی دن میں، اس پہ کم از کم 1.5-2 مہینے تو لگے ہوں گے اس نے ان کو ڈیٹے نکلوائی ہیں، یہ ان کے ساتھ رابطہ پایا گیا ہے، جس کو کہہ رہا ہے کہ انوار اور ربانی کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، اس میں بالکل ان کو فارغ کر رہا ہے۔ ملزم جو ہیں ان کی ہم نے تو یہ تو نہیں کہا کہ وہ ادھر ربانی نے یا انوار نے فائل لگایا ہے، ہم نے جو FIR درج کرائی تھی وہ ٹوٹل حقیقت میں مبنی تھی۔ واردات میں جو گاڑی استعمال ہوئی ہے وہ انوار کی ذاتی ہے، یہ اس کے نام ہے، یہ اس کے نام ہے گاڑی، اس کے اپنے نام ہے گاڑی۔ اور واردات میں جو بندے کے ایک انوار کا بیٹا، 2 اس کے بھانجے، ایک بھتیجا، جنہوں نے یہ سارا وقوعہ کیا ہے۔ انوار کس طرح اس نے بے گناہ کیا، کس ثبوت پہ؟ جو گاڑی بھی دے رہا ہے، اپنے بیٹے کو بھی بھیج رہا ہے، بھانجے بھی اس کے ہیں، بھتیجا بھی اس کا ہے، سارا وقوعہ کر رہے ہیں، تو پھر DSP صاحب کس لحاظ سے اس کو کہہ رہے ہیں کہ اس کا کوئی کردار نہیں ہے؟ ہمارا زمین کا تنازع تھا جہاں پہ یہ وقوع ہو گیا، پہلے تو ہمارے ساتھ پہلے دن ہی زیادتی یہ ہوئی کہ جب انہوں نے ہماری زمین پہ قبضہ کیا، صبح کے ٹائم پہ 10:30 بجے جب انہوں نے زمین پہ قبضہ کیا تو میں غلہ منڈی میں چکوال میں آڑت پہ موجود تھا۔ جب انہوں نے قبضہ کیا مجھے فون کیا کہ ہم نے تمہاری زمین پہ ہل چلا دیا ہے، یہ 56 سیکنڈ کی انہوں نے مجھے کال کی، یہ اس کا ڈیٹا ہے، میں نے نکلوایا ہے، جو انہوں نے مجھے کال کی تھی 56 سیکنڈ کی، کہ ہم نے تمہاری زمین پہ ہل چلایا ہے، جو کچھ کرنا ہے کر لو۔ اس کی بابت ہم نے بجائے ادھر جانے کے کہ آپس میں اشتعال ہوں، ہم نے قانون کی مدد لی، یہ درخواست دی، لیکن اس پر موقع پر پولیس نے کوئی کارروائی نہیں کی۔ پہلے آپ کا تفتیشی افسر کون تھا؟ تفتیشی افسر حسنین شاہ تھے۔ موقع پہ انہوں نے یہ وقوع ہونے سے پہلے صبح کے ٹائم پہ جب انہوں نے ہماری زمین پہ قبضہ کیا تو اس وقت اگر پولیس بر وقت کارروائی کرتی تو ہو سکتا ہے ہمارا اتنا بڑا نقصان نہ ہوتا۔ جو شام کو یہ وقوع 6:30 بجے پیش آیا، یہ وقوع پیش نہ تھا، اگر صبح کے دن پہ جب انہوں نے کال کی، ہم نے پولیس میں یہ رپورٹ درج کرائی، اس ٹائم اگر بر وقت کارروائی ہو جاتی تو ہم اتنے بڑے نقصان سے بچ سکتے تھے۔ لیکن جب شام کو تقریباً 6:25 پہ ادھر پولیس موقع پہ پہنچی، انہوں نے یہ تصویریں ادھر سے بنائی کہ واقعی ادھر یہ آئے ہیں، انہوں نے ان کی زمین پہ ہل چلایا، انہوں نے خراب کی ہے۔ یہ تصویریں اس زمین کی بنی ہوئی ہیں۔ انوار غلام ربانی ان دونوں رل کے جو زمین ہے اس کی وقوع کی بھی یہ رپورٹ ادھر نقشے میں بھی بنی ہوئی ہے، اور یہ فرض ہے، اس میں یہ باقاعدہ طور پر یہ واضح لکھا ہوا ہے، یہ اس میں بھی لگا ہوا ہے، پولیس جو یہ چلان فائل ہوا ہے اس میں بھی یہ لگی ہوئی ہے رپورٹ کہ یہ زمین ان کی ہے۔ 2 نمبر ہیں، خسر نمبر 781 اور 803۔ یہ کھیوڑ جو ہے
194 کنال 11 مرلے کی ہے، اس میں تقریباً 50-60 کے قریب مالک بنتے ہیں، لیکن یہ جو 2 نمبر تھے یہ اباؤ اجداد سے ہمارے تھے، قبضہ ہمارا، یہ محکمہ مال کی رپورٹ اندر لگی ہوئی ہے، یہ زمین ہماری تھی، انہوں نے ادھر جا کے قبضہ کیا۔ حسن رحمت صاحب سے قاسم میں یہ واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ جہاں پہ انہوں نے گاڑی کھڑی کی واردات والی وہ بھی ہماری جگہ تھی، جہاں پہ انہوں نے وقوع کیا وہ بھی ہماری جگہ تھی، ہمارے گھر کے ساتھ ہی ہے، اس زمین کے ساتھ ہی۔ ابھی آپ بھی موقع پہ اگر جانا چاہیں تو ادھر دیکھ لیں، غلام ربانی اس کے ساتھ ہی، ادھر تقریباً 56 کنال جگہ ایک جگہ پہ ہے، ادھر چھوٹے چھوٹے کمرے بنے ہوئے ہیں۔ اس نے تقریباً اس زمین پہ جب قبضہ کیا تھا تو تقریباً 2 سال تک اس نے وہاں پہ گن مین بٹھائی رکھے ہوئے تھے، جو انہوں نے ادھر موقع پہ قبضہ کیا ہوا تھا، قبضہ کر کے 2-3 سال تک ادھر بیٹھے رہے۔ اب بھی غلام ربانی ہر ڈیٹ پہ، گاؤں سے بھی پتہ کر لیں، ہر ڈیٹ پہ اس کے ساتھ گن مین ہوتے ہیں، سرے عام ان کے پاس کلاشیں ہوتی ہیں۔ یہ بدماشی نہیں تو اور کیا ہے؟ ہماری پولیس اس بارے میں کچھ نہیں کر رہی کہ ایک بندہ قتل بھی اس نے کرایا ہوگا، پھر وہ سرے عام گاؤں میں جہاں بھی جاتا ہے عدالت میں آتا ہے، اس کے پاس 2 کلاشنوں والے بندے ہوتے ہیں۔ آج تک جی عدالت میں بھی نہیں، اندر نہیں لے کے جاتے، باہر آتا، کچہری میں نہیں لے کے جاتے، باہر ہی۔ آخر کار یہ سر عام بدماشی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ کھلی اور سر عام بدماشی ہے۔ گاؤں میں بھی اس طرح کلاشنی لے کے بندے ساتھ لے کے پھرنا اور تاریخ پہ بھی آنا تو اس طرح کے معاملات کرنا، تو پھر پولیس کا ہمارے ساتھ رویہ یہ ہے۔ اب بھی ان کو راجہ جیب صاحب کو، کیونکہ ہمارا تھانہ صدر لگتا ہے، ان کو یہاں پہ تعینات کر دیا گیا ہے، کیونکہ یہ ہمارے مخالفین کے ساتھ ہے، 302 کے ہمارے معاملات چل رہے ہیں۔ ہمیں تو ان سے ہر ٹائم خدشہ ہے کہ کیا پتہ کسی ٹائم بھی ہمارے ساتھ کوئی اور اس طرح کی واردات کرا دے، کیونکہ انہوں نے ہم کو پھنسانا ہے، کیونکہ وہ خود پھنسے ہوئے ہیں، انہوں نے ہم کو پھنسانا ہے۔ پولیس کے ہاتھ میں ہوتا ہے، یہ جس طرح انہیں رپورٹ بنا دی ہے، قلم ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے، جس کی مرضی یہ خلاف لکھ دے۔ ہمیں ان سے 24 گھنٹے خطرہ ہے، ہماری فیملی کو خطرہ ہے کہ یہ کسی ٹائم میں ہمارے ساتھ کوئی وقوع کرا سکتے ہیں اور کوئی بھی کسی مقدمے میں یہ ہمیں ڈال سکتے ہیں۔ آپ کو سب کو تکلیف دینے کا یا بلانے کا مقصد یہی ہے کہ ہماری آواز اعلیٰ حکام تک پہنچائیں۔ ہم نے درخواستیں بھی دی ہوئی ہیں اور ہمیں انصاف دلایا جائے اور راجہ جیب اور DSP صاحب کو سسپینڈ کیا جائے۔ وہ تو ان کے اختیار میں پولیس کے ہے، لیکن برائے کرم ادھر تھانہ صدر سے ہٹا دیا جائے، کیونکہ ہمیں ان سے ہر وقت جان مال کا ہر ٹائم خطرہ ہے۔ محکمے کو کالی بھیڑوں سے پاک کیا جائے۔ اس طرح کے جب معاملات ہوتے ہیں تو اسی وجہ سے جب انصاف بندے کو نہیں ملے گا، جب انصاف بندے کو نہیں ملے گا تو پھر بندہ کیا کرے گا؟ ایک غریب بندہ جس کے وسائل نہیں ہیں، ایک ہے پاور والا ہے، روپے کا استعمال کر رہا ہے، روپے پہ ہر چیز خرید رہا ہے، یہ سب ہر چیز روپے پہ خریدی گئی ہے۔ کیونکہ اگر نہیں، ہم اس بات کا حلف دیتے ہیں کہ حسنین شاہ اور راجہ زیب SHO اس ٹائم تھے، ہم حلف قرآن رکھ کے یہ کیا بات کہتے ہیں کہ انہوں نے اس مقدمے کے سلسلے ہم سے ایک یہ پیپر کی بھی روادار نہیں ہے کہ انہوں نے ہم سے لیا ہو کہ یہ آپ کے مقدمے میں لگانا ہے۔ انہیں نہایت ایمانداری سے یہ اتنی اگر محنت کر کے بنائی ہے، ہمارے کو بھی چھوڑے پہاڑ کو میں جائیں، یہ جس تفتیشی افسر نے اتنی محنت کی ہے، اس کی محنت کا انہوں نے کیا کیا ہے؟ اپنے اختیارات جو ان کے تھے ان کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کی بھی جتنی بھی محنت تھی اس کو بھی رون دیا۔ ہمارے ساتھ تو جو انہوں نے کرنا تھا وہ کر دیا، ہمارے ساتھ تو یہ اس سے بڑا سانیہ کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے سانیہ بڑا کیا ہو سکتا ہے کہ ہمارا بھائی قتل ہو گیا، ہمیں انصاف نہیں ملا۔ تو ہماری یہ اپیل ہے کہ آپ ہماری آواز اعلیٰ حکام تک پہنچائیں اور ہمیں انصاف فراہم کیے جائے۔
آپ نے ہائر اتھارٹی کو ڈی پی او ہم نے درخواست دی ہے، ہم نے اسی ٹائم جب عدالت نے یہ مثل منگوائی ہے، پولیس مثل منگوائی ہے، جب اس نے وکیل صاحب نے بحث کی ہے اس ٹاپک پہ، یہ جو انہیں رپورٹ بنائی ہے، تو میڈم صاحب نے سوچا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے میری عدالت میں، جو میرے پاس مثل پڑی ہے جوڈیشل مثل ہے، اس میں یہ کہیں نہیں لکھا، یہ جو ہمارے پاس بھی لکھی ہے کہیں نہیں لکھا ہوگا کہ ملزم بے گناہ ہیں۔ تو یہ جو وکیل ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ مخالف جو ہمارے وکیل ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بے گناہ ہو چکی ہیں۔ اس طرح کس طرح ہو سکتا ہے کہ اشاعتیں ہو رہی ہیں؟ میڈم صاحب نے بھی کہا کہ اشاعتیں ہو رہی ہیں، اور ڈی ایس پی کون ہوتا ہے وہ ان کو بے گناہ کرنے والا؟ مثل کہاں سے گئی ہے؟ انہوں نے نیب کورٹ کو بولا ہے کہ مثل لے کے ہو۔ مثل جب نیب کورٹ لے کے آیا تو اے ڈی بی پی صاحب کو بولا میڈم نے کہ اس کو چیک کریں۔ جب انہوں نے چیک کیا اس میں تقریباً انہوں نے بولا کہ 50-60 پیپر کی اندر سے مثل میں چینجنگ ہو چکی ہے، نئی ضمنیاں اندر درج کر دی گئی ہیں جو پولیس مثل تھی۔ جب یہ ہمیں رپورٹ ملی کہ ہمارے خلاف جب انہوں نے ضمانت لگائی تو ہمیں ہلچل مچ کے کہ یہ کیا ہوا۔ ہم 2-3 دفعہ ادھر صدر تھانے میں عدالت سے پوچھا، صدر تھانے میں آئے کہ ہمارے خلاف کیا رپورٹ بنائی ہے۔ جب بھی آئے جو ہمارے ملزم فریق تھے وہ 2-2 گھنٹے راجہ صاحب کے پاس اندر بیٹھ رہے ہیں، ہم آ کے انتظار کر کے پھر واپس چلے گئے۔ ایک دن ہمیں موقع مل گیا، ہم اندر چلے گئے، ان کے ساتھ بیٹھے۔ میں نے بولا رائی صاحب اگر اس تھانے میں آ گئے آپ کی مہربانی ہے آپ ہماری بھی بات سنیں، کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ ڈی ایس پی صاحب نے ہمارے خلاف درخواست رپورٹ بنا دی ہے، ہمیں وہ رپورٹ دے کہ ہم نے بھی آخر کار دیکھی کہ انہوں نے ہمارے خلاف کیا لکھ دیا ہے۔ لیکن انہوں نے آئی مائی شائی کر دیا، انہوں نے بولا کہ عدالت میں وہ فائل پڑی ہے۔ عدالت نے کورٹ کے پاس گیا، انہوں نے بولا کہ پچھلی 24 ڈیٹ تھی، 24 ڈیٹ کو وہ والی مثل ادھر تھانے سے بندہ گیا ڈیٹ تھی، صبح لے کے گیا 3 بجے ادھر سے پھر واپس ایسے چوک کے پاس وہ مثل آ گئی ہے۔ انہوں نے مثل اگلے دن جب اس کی ضمانت لگائی ہے، یہ ہم سے بھی چھپا کے جب ضمانت لگائی ہے تو ضمانت کے ٹائم انہوں نے وہ مثل پیش کی ہے، اس سے پہلے انہوں نے وہ چھپائے رکھی ہے۔ ہم نے یہی ان کو بولا کہ رائے صاحب ہمیں بھی ٹائم دیا کریں۔ سیدھا میں نے بتایا کہ رائے صاحب وہ میں 2-3 دفعہ آیا ہوں، وہ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے ادھر، وہ آگے سے انہوں نے مجھے جواب دیا ہاں انوار اور اس کا بھتیجا آئے ہوئے تھے، مٹھائی لے کے آئے تھے کہ ادھر آ گئے ہیں مٹھائی لے گئے۔ ہم نے بولا آپ ان کی تو مٹھائیاں کھا رہے ہیں، ہماری بات سننے کو آپ تیار نہیں ہیں۔ انہوں نے بولا نہیں میری ادھر بچی شادی، اپنی طرف سے انہیں تسلیاں دیں کہ اور میرا ان کے ساتھ۔ ہم نے بولا وہ تو سامنے ہر چیز نظر جو آ رہی ہے، انہوں نے اپنی طرف سے تسلیاں دی، لیکن ہم نے بولا کہ وہ سامنے ہر چیز نظر جو آ رہی ہے کہ کیا معاملات چاہ رہے ہیں۔ اب بیسک آپ کا موقف ہے کہ جو فرسٹ ٹائم جو آپ کا آئیو تھا اس نے تفتیش میرٹ بھی کی ہے جی، آگے جا کے ڈی ایس پی اور ان کی انوالومنٹ جب ہوئی ہے تو انہوں نے کیس کو خراب کر دیا ہے۔ اب اعلیٰ پیمانے پہ اس کو دوبارہ آپ اس کو کروانا چاہ رہے ہیں، اس کی تفتیش کروانا بے شک ہمیں کریں، اعلیٰ افسران سے کرائیں۔ آپ اپنا موقع بتائیں کہ آپ کیا نہیں یہی چاہتے ہیں نا کہ جو انہوں نے کی ہے خراب کی ہے، اعلیٰ سطح پہ کرائیں۔ ہم حاضر ہیں کیونکہ ہم چور نہیں ہیں، ہمارے پاس ٹھوس ثبوت موجود ہیں، ٹھوس ثبوت ہے، اور بیسک جو آپ کی انویسٹیگیشن ہوئی ہے اسی پہ آپ اس کو کیس کو پرسیو کرنا رک رہنا چاہتے ہیں۔ بس اتنی سی آپ